अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह चौथा पारा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 से अपना सबक शुरू करेंगे। आयत नंबर 96। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अव्वला बैतिम वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इन्ना बेशक, अव्वला सबसे पहला, बैतिन घर, बेशक सबसे पहला घर। कौन सा घर? इबादत का घर। लिन्नासि सब लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए। लल्लज़ी वो है, बिबक्कतन जो कि मक्का में है, मुबारकन और वो बहुत बरकत वाला है, वो बहुत बरकत वाला घर है। वह हुदल लिल आलमीन और वो तमाम जहानों की हदायत के लिए है। ये हमने पिछली सबक में भी पढ़ा था कि मक्का की सरजमीन में ये पहला घर था जो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में इबादत के लिए सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम और दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा बनाई गई, जिनकी तरफ सफ़र करना, 3 मस्जिदें जिनकी तरफ सफ़र करना बायसे सवाब है। बैतुल्ला यानी मस्जिद हरम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र करना, उनमें नमाज अदा करने के लिए जाना, ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सादत की बात और उसकी बात है। और यहाँ से हदायत के चश्मे फूटे। फ़ीही आयातुन, इसी के अंदर हैं आयात, निशानियाँ, बैयनातन जो बिल्कुल वाज़े हैं, खुली हैं, ज़ाहिर हैं। इसके अंदर हैं, किसके अंदर? ये जो मस्जिद हरम है इसके अंदर निशानियां हैं अल्लाह की जो बिल्कुल वाज़े हैं। कौन कौन सी निशानियां? रब हमें बता रहे हैं मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम, वहाँ पे एक पत्थर है जिस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाना काबा की दीवारों की तामीर की थी और वो पत्थर जैसे ज़रूरत होती उसके मुताबिक ऊपर और नीचे अल्लाह की कुदरत से होता था और अभी भी वहाँ पे मौजूद है। अब तो उसको बड़ा महफूज कर दिया गया है, एक शोकेस बना के उसके अंदर, और उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव के निशानात मौजूद हैं, वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। वो कम अज़ कम आप देख सकते हैं तकरीबन 1 इंच के करीब या लगभग उसके वो इतने गहरे निशान मौजूद हैं और ये पत्थर आज भी वहाँ पे निशानी के तौर पे मौजूद है और वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात हैं, लोग इसकी ज़ियारत करते हैं। तो एक ये निशानी है। वमन दखलू काना आमिनन, और जो कोई इसमें दाखिल हो जाएगा ये अमन की जगह है। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। ये उस दौर की निशानी भी है ज़माने जाहिलियत में, जब एक घोड़ा पहले पानी पी लेता था और दूसरे का पीछे रह जाता था तो सालों साल लड़ाइयाँ चलती थीं। न रिश्तों का कोई तकद्दुस था, न किसी और चीज़ का कोई तकद्दुस था, न कोई अखलाकी कदरें थीं। चोरी, डाका, गलत काम सारे जो है वो सारे आम हुआ करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये अल्लाह की निशानी दौर जाहिलियत में भी ऐसी थी कि खाना काबा की जो हदूद है उसके अंदर कोई अगर उनके बाप का कातिल भी या भाई का कातिल भी दाखिल हो जाता तो उसको वो कुछ न कहते। ये अमन की जगह है, आज भी अमन की जगह है और ये क़यामत तक ये निशानी रहेगी, ये अमन की जगह रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है कि चारों तरफ आज भी दुनिया में अफरा तफरी उस ज़माने में भी थी, दौर जाहिलियत में भी, और यहाँ पे अमन है कि ये इतना मुबारक घर है अल्लाह का। वलिल्लाहि अलन्नासिल हज्जुल बैत, और ये एक और बहुत बड़ी निशानी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था कि यहाँ पे आके लोग हज करें, तो ये लोगों के लिए अल्लाह ने हज का एक घर बना दिया। बैतुल्लाह को के बग़ैर हज नहीं होता, वहाँ पे जाना पड़ता है इंसान को। नमाज तो कहीं भी दुनिया में पढ़ी जा सकती है जहाँ इंसान हो, लेकिन हज के लिए
ہر حال میں بیت اللہ شریف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے انسان کو، اور جتنے بھی رسومات ہیں، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور وہ وہاں جا کے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور حج ایسی مقبول عبادت ہے کہ اگر انسان خلوص دل سے کرتا ہے تو وہ کیا ہے، پچھلے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے معصوم پیدا ہوا تھا اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی رب کی رحمتیں ہیں۔ اور پھر وہاں پہ جو طواف کرتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حج کون کرے گا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس وہاں کے جانے کا زیادہ راہ ہو، جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ وہ راستے کا خرچ جو ہے جتنا بھی اس کا لگنا ہے، جتنے دن لگنا ہے، وقت لگنا ہے، اس کے پاس موجود ہو تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ تو زیادہ راہ اگر موجود ہے، وہاں کوئی مانگنے کی بھیک کی نوبت نہ آئے۔ اگر ایسی نوبت آئے اور پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو اس کی ذمہ داری میں ہیں، ان کے لیے اخراجات اتنے وقت کا مہینہ لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، پرانے وقت میں 6 مہینے لگ جاتے تھے، ان کا بھی بندوبست کرنا ہے اور اپنا بھی بندوبست کرنا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اب دیکھیں جس کے پاس نہیں ہے اس کے دل میں حسرت تو ہوتی ہے، تو دیکھیں اللہ کتنے کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ فرمایا کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد مسجد میں سورج بلند ہونے تک، یعنی جس کو ہم اشراق کہتے ہیں، بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کرتا ہے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو کسی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی مشقت کی ضرورت ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، اور تقریباً آج کل جو ہماری مسجدوں میں ٹائم ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ انسان کا اس کے لیے چاہیے، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار میں مشغول رہے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن سیکھتا رہے، قرآن سکھاتا رہے، اور 2 رکعت یا 4 رکعت جو اللہ توفیق دیتا ہے وہ پڑھ کے نکلے تو اس حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اس امت پہ اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کہ جو نہیں استطاعت رکھتا وہ ثواب سے محروم نہ ہو جائے کہ اس کو بھی اتنا اجر مل جائے۔ لیکن اگر فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کیے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اگر فرض ہو جاتا ہے انسان حج نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت ہماری میں سے نکل جائے گا۔ علیہ سبیلا، راستے کا راستہ، ومن کفرا، اور جس نے اللہ کے اس حکم کا انکار کیا کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، انہیں تمہارے حجوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری انسان اپنی ضرورت ہے کہ تم کل جب اعمال لے کے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اس کے اندر اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج بھی لکھا ہوگا، نمازیں بھی لکھی ہوں گی، سارے ہوں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو خرچ کرو گے اللہ ان ہر چیز کا ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا، جو مشقت اٹھاؤ گے اس کا بدلہ ملے گا، جو پیسے خرچ کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، جو وقت وہاں پہ گزارو گے اس بہترین وقت کا اس حساب سے اجر ملے گا۔ اے انسان یہ تیری ضرورت ہے، اللہ تو تمام جہانوں میں سے، تمام عالمین میں سے غنی ہے، وہ ذات ہے، وہ تو سب کو دینے والی ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا؟ کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، اس قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ خود گواہ ہیں اس چیز پہ کہ جو تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے بھید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں، تم جانتے ہو، اور یہ قرآن بھی سچی کتاب ہے، اور بعین ہی جو تمہاری کتابوں میں اس کی بشارتیں ہیں یہ اسی کے مطابق ہے۔ یہ تم مانتے ہوئے صرف اپنی ضد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان نہیں رہے ہو۔ اللہ تمہارے ان سارے اعمال کو جانتا ہے، اور قیامت والے دن ان سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان اہل کتاب سے، یہ جو یہود نصارہ بنی اسرائیل ہیں ان سے فرما دیجئے، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم رکتے ہو خود بھی اللہ کے راستے سے
اور دوسروں کو بھی روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد آپ پہ یقین کرنا، آپ کو آخری نبی ماننا، اس قرآن کو ماننا اور آپ کی تعلیم کے مطابق، سنت کے مطابق اور اس قرآن کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور تم لوگوں کو اس راستے سے روکتے ہو دین اسلام کی طرف، کیونکہ تم بڑے علم والے اور عالم بنے ہوئے ہو، کہ جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو من آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، تو تم اس کے لیے ڈھونڈتے ہو کوئی ٹیڑھا راستہ تاکہ اس کو شک میں مبتلا کر دیں۔ بتائیں اس کو، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حلیہ ہمارے تورات کے اندر لکھا ہوا ہے وہ تو ان سے بہت مختلف ہے۔ تو اب عام آدمی تو شک میں پڑ جائے گا نا کہ عالم ایک بات بتا رہا ہے، تورات کی بات بتا رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو میں جانتا ہوں۔ تو تم ڈھونڈتے ہو اس کے باوجود کہ تم حق کو جانتے ہو اور اس سے واقف ہو سچی بات سے، پھر بھی تم کجی اور ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، اور تم خود بھی اس پہ گواہ، پیچھے ان کے اعمال پہ اللہ گواہ ہے اور اس بات پہ وہ خود بھی گواہ ہیں کہ ان کی کتاب کے مطابق، تورات اور انجیل کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں اور اس قرآن کی پوری نشانیاں، پورا تعارف ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کے گواہ ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو یہ کہا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے جب کسی قبیلے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تھی کہ اے اللہ، وہ جو نبی تو نے آخری مبعوث کرنے ہیں ان کے وسیلے سے تو ہماری مدد فرما، اور یہ جنگیں جیت جایا کرتے تھے۔ صرف یہ ضد یہی تھی کہ آپ بنی اسرائیل میں مبعوث نہیں ہوئے، آپ بنو اسماعیل میں مبعوث ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے اہل کتاب یہ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے، یا جو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو اور تمہارے یہ جو کام ہے کہ خود بھی لوگوں کو اسلام سے، دین سے روکتے ہو اور خود بھی رکے ہوئے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو، اور اس کے اندر سے تم نقص تلاش کر کے لوگوں کو کر کے بتاتے ہو، جھوٹ پہ مبنی باتیں کرتے ہو جبکہ سچ کے تم خود گواہ ہو۔ اللہ تمہاری ان باتوں سے غافل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقم، ایک کسی فریق کی، یعنی اہل کتاب کی کسی ایک فریق کی، اور وہی فریق ہے جو علماء یہود ہیں اور جو ان کے اہل کتاب میں سے جو علماء ہیں وہ ہیں ان کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی بنی اسرائیل کو، اور اس میں سے یہود اور نصارہ دونوں ہیں۔ یردوکم بعد ایمانکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں اس کے بعد کہ تم ایمان لا چکے ہو، یعنی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد یہ تمہیں واپس کفر کے لوٹانا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ بعد ایمانکم کافرین، کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ پہلے تمہیں غلط زندگی گزار رہے تھے، جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت ملا، اور اب یہ اس ضد میں ہے کہ جو چیز ہم نہیں قبول کر رہے یا ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے تو کوئی اور بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، کہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے۔ انہیں پتہ تھا اس بات کا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتیں عطا کرنی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں لوٹائیں۔ یہ دیکھیں قرآن کے اندر لکھی آیت ہے، یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے۔ آج بھی یہود و نصارہ کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے دین کے بارے میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اس قرآن کے بارے میں شک ڈال دیں۔ ہم کہیں یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہم قرآن کی کسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب ہم شرما جائیں اور شرمندہ ہوں لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شک انہوں نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ اور جب ہم پورے اعتماد کے ساتھ سنت پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل کریں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، تو پھر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایمان کامل ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں تردد کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر، آپ کی طریقہ کار کو چھوڑ کر، قرآن کے حکموں کو چھوڑ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار کا اور اہل یہود کا وہ جادو چل گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے دل میں شک ڈال دیا ہے کہ یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بڑا پرانا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔
अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में दिलों में बिठा दें। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलती होगी अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।